बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स मुहर्रम में ये सूरत पढ़ेगा उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 100 साल की क़ज़ा नमाजें माफ़ हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रम का महीना जो ना सिर्फ दुखों का महीना है बल्कि रूहानी तरक्की, इबादत और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का महीना है। तिलावत का बेमिसाल अजर मुकर्रर किया गया है। मुहर्रम की हर तारीख अपने अंदर ख़ास रूहानी पैगाम और फजीलत लिए हुए है, लेकिन पूरे साल में जब भी मुहर्रम का महीना आ जाए तो इस महीने का हर दिन ये एक ख़ास इनायत, बरकत और बख्शिश का अजीम दरवाज़ा बन जाता है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो मुहर्रम अल हराम के दिनों में खालूस दिल से कुरान मजीद की ये एक सूरत तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला उस पर 4 अजीम इनामात फरमाएगा। उसके 100 साल के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, उसे 100 साल की इबादत का सवाब किया जाएगा और उसकी 100 साल की क़ज़ा नमाजें मुआफ़ कर दी जाएंगी और वह बंदा 100 साल तक किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी नहीं होगा। ज़रा सोचिए, सिर्फ एक दिन एक सूरत और थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये सूरत पढ़ता है तो वह कितना अल्लाह की बेपनाह रहमतों का हकदार बन जाता है। यह अल्लाह के फजल की इंतहा है। ये दिन ना सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार के दिन है बल्कि रूह की सफाई, गुनाहों की माफ़ी और नई ज़िंदगी के आगाज़ का मौका भी है। मुहर्रम के दिन में जो नूरानी लम्हे नसीब होते हैं वो आम दिनों में कभी हासिल नहीं होते। नाज़रीन मोहतरम, मुहर्रम और हराम का ताल्लुक इस्लामी तारीख से पहले जुड़ा हुआ है। ये वो दिन है जब अहले बैत के गम के बाद अहले इस्लाम का ध्यान सब्र, कुर्बानी और इस्तिकामत की तरफ मबजूल होता है। करबला का अजीम सानिया 10 मुहर्रम को हुआ। आशूरा के रोज़ा 10 मुहर्रम इमाम हुसैन, उनके अहले बैत और असहाब शहीद हो चुके थे। 11 मुहर्रम की सुबह यजीदी फ़ौज ने शोहदा के जिस्म को बेगौर कफन छोड़कर लूट मार का बाजार गर्म किया, खैमों को आग लगा दी, ख़वातीन और बच्चों को बेपर्दा करके कैदी बना लिया गया। अहले हरम को रस्सियों से बांधकर सिरों पर नीज़े रख दिए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार थे मगर फिर भी उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया। यजीद के हुक्म पर काफिला असीरान करबला को कूफा की जानब रवाना किया गया। शोहदा के सरों को नीज़ों पर बुलंद किया गया। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक सबसे आगे था और उनके लब मुबारक कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब कूफा में दाखिल हुआ और लोगों की कसीर तादाद तमाशा देखने आई, लेकिन जब लोगों ने अहले बैत की हालत देखी कि जब बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कूफा के दरबार में लाया गया तो वहाँ मौजूद हज़ारों अफराद को मुखातब करके फरमाया, ए अहले कूफा, ए गरीब व मक्कारी से लबरेज लोगो, क्या तुम रो रहे हो? हाँ रो, क्योंकि तुम्हारे उन अहले बैत की शाते गुनाहों का कफ़ारा नहीं। तुमने नवासे रसूल को शहीद करवाया, उनके बच्चों को कैद कर लिया गया, उनके खेमे जला दिए गए। तुम्हारे लिए तबाही हो, तुम पर अफसोस कि तुमने कैसा जुर्म किया। ना तुम्हारे हाथ पाक हैं, ना तुम्हारे दिल पाक है, तुम्हारे दिलों पर मोहर लग चुकी है, तुम क़यामत के दिन जवाबदेह होगे। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अंदाज़े ख़ताबत, उनकी जुर्रत और हक़ गोई सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अहले कोफा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिए। अगले रोज़ इब्न ज़ियाद के हुक्म पर काफ़िला अहले हरम को शाम दमिश्क की जानब रवाना किया गया। रास्ते में कई मकामात पर लोग ये समझे कि यह कैदी खारजी नऊज़ बिल्लाह है, मगर बीबी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हर जगह हकीकत बयान की कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। 15 मुहर्रम उल हराम दमिश्क रवानगी और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हौसला। 15 मुहर्रम को यह काफ़िला कूफा से दमिश्क रवाना हुआ। रास्ता सख्त और तवील था। औरतें, बच्चे और बीमार रस्सियों में जकड़े हुए खाक आलूद भूखे प्यासे थे, मगर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की क़यादत और हौसला इस कदर बुलंद था कि वह न सिर्फ सबको संभाल रही थी बल्कि यजीदी फ़ौज को बार बार ललकार रही थी। जब काफ़िला शाम पहुंचा और यजीद के दरबार में पेश किया गया तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दोबारा ऐसा वलवलंगेज़ और बेमिसाल खुतबा दिया कि दरबार में सन्नाटा छा गया। खुतबे का खुलासा को यूं था, ऐ यजीद, तू समझता है कि तूने हम पर जुल्म करके हमें जलील कर दिया, तू समझता है कि हम कैदी हैं और तू गालिब है। खुदा की कसम, तूने अपने नफ्स को तबाह किया। तूने वो जुर्म किया जिसकी सज़ा तुझे जहन्नम में मिलेगी। तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल करके कौन सा शर्फ हासिल किया? हमने अपने खून से इस्लाम को ज़िंदा किया। तुझे हुकूमत चंद दिन की मिली है और अंजाम जहन्नम है।
اس کے بعد کے دنوں میں امام زین العابدین کی قیادت میں اہل بیت کے قافلے نے صبر، دعا، شکر و استغفار اور قرب الہی کا جو سفر طے کیا وہ محرم کے ہر دن کو روحانی معنویت بخشتا ہے۔ کچھ اہل معرفت کا کہنا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بندہ اس دن قرآن پاک میں سے یہ ایک سورت پڑھے گا، اللہ اس کے صدقے پوری نسل پر رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے رب اسے رد نہیں فرماتا، اور جب یہی دن محرم کے مقدس مہینے میں آ جائے تو یہ دن اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں جب مومن بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی ایک سورت تلاوت کرے، تو رب کریم اسے 100 سالہ زندگی کی عبادت، نمازیں اور عبادتوں کا اجر فوراً عطا کر دیتا ہے۔ یہ نیکی کی وہ نعمت ہے جسے انسان ساری عمر کما ہی نہیں سکتا، مگر ایک دن کی اخلاص بھری تلاوت اسے وہ سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ اس دن کو صبر، استقامت اور حق کی جد و جہد کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن توبہ، استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور اہل بیت پر درود بھیجنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا، غلط عقائد سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ محرم کو خصوصی عزاداری کے طور پر مناتے ہیں، لیکن اسلام میں ماتم، سینہ کوبی اور خود کو زخمی کرنا جیسے اعمال ناجائز ہیں۔ صبر اور دعا کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکومت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام ممنوع قرار دیے گئے۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا گیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ ناظرین، محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی، جیسا کہ تمام مسلمانوں کو اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے مہینے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو ممنوع قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا باقی مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے جانتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت و معرفت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اس مہینے میں عاشوراء کا دن بھی ہے، جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہیں: محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے،
اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالات کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا و انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کے کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ایک صبح شام کے ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعات سے عاجز نہ رہے، جس کی وجہ آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں اور دونوں میں نیک اعمال کی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہ کے کاموں سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے، 100 سال کے گناہ معاف ہوں اور 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں اور 100 سال تک بیمار نہ ہوں، تو آپ نے محرم کے مہینے میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو محرم کے دنوں میں یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ تو آپ نے محرم کے دنوں میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اگر اس صورت کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اس صورت کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ صورت عذاب قبر سے بچاتی ہے اور اللہ سے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اس کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی ہر ایک کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے، لہذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے گا، اس سے مدد طلب کرے گا، اس پر توکل ہوگا اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے گا تو ان کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جن کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ لیجئے۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں پوری ہوں گی، بیماری ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، رزق بند ہو چکا ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ پوری طرح چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانی کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگ کو جس ترتیب سے بتایا جائے اسی طرح سے ہی پڑھنا ہے۔ اس کا پورا عمل پڑھنے سے آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الملک پڑھنی ہے۔
یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل سے مراد پوری ہوگی، آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر لائیں گے، برکتیں لائیں گے، پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، تو اس وظیفے کو خود بھی کر لینا ہے، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتے ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو تو اللہ پر بھروسہ کیا کرے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ تو محرم کے مہینے میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانی کو دور کر دیتے ہیں کہ گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد یہ سورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کرواتی ہے۔ تو یہ سورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ اس کو آپ لازمی پڑھیں، اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جان میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس سورت کے پڑھنے سے اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی سبق آموز ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔